एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Saqib Khan, your English lecturer. I am once again in front of you with another new lecture, which is lecture number 18th of our sequence and program. So before moving towards our lecture, I would like to give you the same message that I have been giving you again and again, because your safety, security and your health is at our priority. So all you need to do is to keep this thing in your mind all the time, consistently and always, that you need to stay home in order to stay safe, because your safety will ensure the safety of your brothers, sisters and your near and dear ones. Another thing which is really related and relevant and compatible with COVID-19 and coronavirus is that you need to wash your hands again and again on regular basis. That is mentioned on the WHO website as well. So how you can wash your hands on regular basis? It's a very simple method. You need to go to your wash basin or sink. You need to wash your hands with simple water and soap. मैंने पहले भी एक बार रेफरेंस दिया था आपको कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, इस द हदीस मुबारका, और हम अगर इस हदीस के ऊपर अमल करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से कोरोना वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द पीपल, ऑल द नेशन, ऑल द साइंटिस्ट अक्रॉस द ग्लोब, दे आर वर्किंग ऑन टू मेक द वैक्सीन ऑफ दिस कोरोना वायरस एंड कोविड-19, although they not have yet succeeded, but the only prevention or only cure that can prevent this virus from transmitting is to take precautionary measures. The first number one or the top notch precautionary measure is to wash your hands on a regular basis. The number two precautionary measures is that you need to wear a face mask whenever you go out. If you are going to the crowded place or if you are going out, you need to wear the face mask. That is inevitably required and that is a must thing. You should not forget, carry and wear the face mask. Third, you need not to shake hands or to hug anybody who is coming outside or from outside of the home before disinfecting him, or ask him politely that you need to disinfect yourself first and then you will be able to meet us. So these are the simple precautionary measures that you need to take care of all the time so that you can be safe. So stay home, stay safe. That was the message related to COVID-19 and coronavirus. Now coming back towards our lecture. So today's lecture is all about daffodils. That was your unit number 5, and today we are going to discuss, study, understand and translate the summary of unit number 5, that is daffodils. So dear students, there are only 2 poems are included in your course. The first one is daffodils, that is of unit number 5, and the other one is stopping by woods on a snowy evening. That is from unit number 8. So the summary of unit number 8, stopping by woods on a snowy evening, we have done already. This summary was pending, so today I have decided that today we'll discuss this summary. So without wasting further time, I would move forward towards the summary. You will find the summary on your notes at page number 64. So open your notes at page number 64 so that we can start our summary daffodils. So first I would like to recite the first paragraph in front of you and then I'll definitely translate it. तो इससे पहले थोड़ा सा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया था इस समरी के हवाले से, वो ये था कि Daffodils was the poem which was written by William Wordsworth. And who was William Wordsworth? William Wordsworth was called as or considered as the poet of nature. ये रोमांटिक पोइट्स में से ये वो पोइट था जिसने बहुत ज़्यादा नेचर को ग्लोरीफाई करने के लिए, नेचर की बात डिस्कस करने के लिए लिखा. इसमें डियर स्टूडेंट्स एक और बात आपको जो बताना बहुत हद तक ज़रूरी है, वो ये है कि हमारे नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल जब वो इंग्लैंड गए तो वो बहुत अरसा वर्ड्सवर्थ को पढ़ते रहे, और उस वर्ड्सवर्थ को पढ़ने के बाद जो इंस्पिरेशन उनको मिली वहाँ से, उसको यहाँ आके फिर उन्होंने अपने कलाम प्याम मशरक में, जिसका बेशतर पार्ट जो है वो पर्शियन में है, उसमें उन्होंने उसको ट्रांसफ्यूज़ किया या उसमें उसको ढाला. तो एक ऐसा पोइट जिसने हमारे कौमी शायर को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, हम उसकी एक नज़म जो है उसकी समरी पढ़ें.
نظم کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے پوئم کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کیا تھا. ایون میں نے آپ کو اس کے سارے ویئر اباؤٹس بھی بتائے تھے, ولیم ورڈزورتھ کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز دی تھی, تاکہ آپ کے مائنڈ میں ایک پراپر اسکیچ موجود ہو. جب آپ ایک پوئم کو پڑھیں ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ پوئٹ کن حالات میں تھا, وہ کس جگہ پہ تھا, کس مقام پہ جا کے اس کو یہ جو پوئٹری ہے اس کے لیے ایک اس کو کلو ملا کہ مجھے یہ والی نظم لکھنی چاہیے, میرے اندر یہ والی نظم موجود ہے, لہٰذا مجھے اس کو کریٹ کرنی چاہیے. تو ولیم ورڈزورتھ کا جو ٹائم سپین ہے وہ یہاں پہ مینشنڈ ہے پہلی لائن میں. ولیم ورڈزورتھ 1770 to 1850 was the high priest, a true worshipper and ardent lover of nature, lived for the most part of his life in the beautiful Lake District. To him, nature was a living sentient being capable of holding a communion with the soul of man. Man felt inspired when he was face to face with scenes of nature. He gives ample proof of his attitude in Daffodils. His treatment of nature was original and unique. His thought-provoking poem, Daffodils, appeared for the first time in the collection Moods of My Own Mind in 1807. This poem is among his best-known nature poems. اب یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو یاد کریں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ پوئم جو تھی وہ لکھی کب گئی تھی, تو بہت سارے کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ یہ سم ویئر بٹوین 1804 to 1807 جو ہے یہ لکھی گئی تھی, اور یس 1807 میں یہ پبلش ہوئی تھی. 7th of April 1770 کو ولیم ورڈزورتھ جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے. 23rd of April 1850 کو ولیم ورڈزورتھ فوت ہوئے تھے, اور یہ ایک برٹش پوئٹ تھے, اور یہ ایک واک کر رہے تھے گاؤ بیرو پارک لیک ڈسٹرکٹ یو کے میں, اور اسپونٹینیس اوور فلو آف ایموشنز, یہ ایک تعریف انہوں نے لکھی تھی پوئٹری کے حوالے سے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ واٹ از پوئٹری, تو ولیم ورڈزورتھ نے ڈسکس کیا تھا کہ اسپونٹینیس اوور فلو آف ایموشنز جو ہے اس کو پوئٹری کہا جاتا ہے, یعنی کہ خود بخود جو جذبات آپ کے دل سے نکلتے ہیں اس کو پوئٹری کہا جاتا ہے. اب ہم اس جو ہماری سمری ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں. ولیم ورڈزورتھ واز دا ہائی پریسٹ. ہائی پریسٹ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پادری, جو عبادت کرواتا ہے گرجا میں یا چرچ میں. تو یہاں پہ وہ کس چیز کا پریسٹ ہے, وہ نیچر کا پریسٹ ہے. وہ نیچر کو پوجتا ہے, وہ نیچر کی عبادت کرتا ہے, وہ قدرت کو مانتا ہے. a true worshipper اور عبادت گزار ہے. and ardent lover of nature. ardent ہم میننگ لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ایزی رہے. ardent کا مطلب ہے جی گرم جوش, بہت زیادہ متحرک, ایکٹیو. تو ایک بہت ہی آرڈنٹ لور ہے, گرم جوش محبت کرنے والا ہے آف نیچر, قدرت کا. lived for the most part of his life, اور اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ, موسٹ پارٹ بیشتر حصہ کہاں گزارا, ان دا بیوٹیفل لیک ڈسٹرکٹ, خوبصورت لیک ڈسٹرکٹ میں. یہ ایک جگہ ہے یو کے میں, ڈسٹرکٹ ہے, اس کا نام لیک ہے. تو بیوٹیفل لیک ڈسٹرکٹ میں اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا. اب یہاں پہ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک خوبصورت جگہ ہے, وہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ قدرتی مظاہر سے بھری ہوئی ہے. تو وہاں پر اس نے اپنا زیادہ تر جو حصہ ہے زندگی کا بیشتر پارٹ جو ہے وہ وہاں پر گزارا, اس لیے اس کو نیچر سے خاص قسم کی انس اور محبت ہے. ٹو ہم, اس کے لیے نیچر واز اے لیونگ سینٹینٹ. سینٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے جذباتی ہونا, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی مخلوق جو کہ جذباتی ہے, جس میں جذبات ہیں. سینٹینٹ. جذباتی. ٹو ہم, اس کے لیے نیچر واز اے لیونگ سینٹینٹ. نیچر ایک زندہ جذباتی مظہر ہے, ایک زندہ جذباتی خلق ہے, مخلوق ہے. بینگ کیپیبل, اور اس کے نزدیک یہ جو نیچر ہے, قدرت ہے, وہ اس قابل بھی ہے آف ہولڈنگ, کہ وہ قائم کرے اے کمیونین تبادلہ. ایکسچینج, کمیونین تبادلہ یا ایکسچینج. تو اس کے لیے پہلی بات ہے کہ نیچر اس کو ایک زندہ اور جیتی جاگتی ایک مخلوق کی طرح لگتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح جذباتی ہے جس طرح انسان جذباتی ہیں. اور دوسرا اس کے اندر ایک ابیلٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, قابلیت ہے کہ وہ تبادلہ کر لیتی ہے ان جذبات کا, کس کے ساتھ, ود دی سول آف مین, انسان کی روح کے ساتھ.
یعنی کہ جب کبھی بھی انسان نیچر کے سامنے جاتا ہے تو نیچر سب سے پہلے اس کو ایک جذباتی مخلوق کی طرح، جس طرح انسان ہے بالکل اسی طرح ٹریٹ کرتی ہے، اور لیٹر آن نیچر کے اندر یہ قابلیت موجود ہے، یہ کیپیبلٹی ہے، یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ان جذبات کا تبادلہ کر لیتی ہے انسان کی روح کے ساتھ. اسی لیے انسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ نیچر میں جا کے قدرتی مظاہر کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. یہی ریزن ہے کہ شاعر کے اکارڈنگلی، ولیم ورڈزورتھ کے اکارڈنگلی، نیچر جو ہے وہ اس کے پاس اپنے جذبات کو ایکسچینج کرنے کی ایک پوری کیپیبلٹی ہے. وہ انسان کو بھی اس ماحول کا حصہ بنا دیتی ہے جس ماحول میں وہ خود ہوتی ہے. اس کے بعد جی مین فیلٹ انسپائرڈ، انسان متاثر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ متاثر ہو گیا ہے. وین ہی واز فیس ٹو فیس ود سینز آف نیچر، جب وہ قدرت کے نظاروں کے بالکل سامنے، آمنے سامنے، فیس ٹو فیس کا مطلب ہوتا ہے روبرو ہو جانا، بالکل آمنے سامنے آ جانا، درمیان میں کسی چیز کا نہ ہونا. تو کہتے ہیں کہ انسان جب قدرت کے بالکل آمنے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو باقاعدہ طور پہ اس کے تاثر کو، اس کے اثرات کو محسوس کرتا ہے. He gives ample proof. Ample کا مطلب ہوتا ہے کافی، مناسب، sufficient، بہت زیادہ. کافی، مناسب. ample proof of his attitude، اپنے رویے کا. in daffodils، daffodils تو daffodils میں اس کا جو رویہ ہے towards nature، وہ جس طرح نیچر کو لیتا ہے، جس طرح قدرت کو لیتا ہے، اس نے اپنے اس رویے کی، اس ٹریٹمنٹ کی جو وہ نیچر کے ساتھ کرتا ہے، اس کا بہت بے پناہ، بے تحاشا، بہت زیادہ، بہت مناسب ثبوت فراہم کر دیا. ہز ٹریٹمنٹ آف نیچر واز اوریجنل اینڈ یونیک، اور جس طرح سے اس نے نیچر کو ٹریٹ کیا ہے، قدرت کو ایک آبجیکٹ کے طور پہ پیش کیا ہے، ایک کیریکٹر کے طور پہ پیش کیا ہے اپنی نظم میں، وہ انتہائی یونیک ہے، انتہائی بیوٹیفل ہے، وہ بہت زیادہ حقیقی بھی ہے. یونیک کا مطلب ہوتا ہے بے مثال، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو اپنی اچھوتا ہوتا ہے اپنی نوعیت کا. دس تھاٹ پرووکنگ، خیالات کو اکسانے والی، خیالات کو ابھارنے والی، یعنی کہ یہ پوئم پڑھ کے آپ کے خیالات رکیں گے نہیں، ایک اسپونٹینیس اوور فلو اسٹارٹ ہو جائے گا آف یور تھاٹس. جیسا کہ ولیم ورڈزورتھ نے مثال بھی دی ہوئی ہے، ایک ڈیفینیشن بھی دی ہوئی ہے، اسپونٹینیس اوور فلو آف ایموشنز از کالڈ ایز پوئٹری. تو اسی طرح آپ جب یہ نظم پڑھیں گے تو خیالات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ چل پڑے گا. This thought-provoking poem, Daffodils, appeared، نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، for the first، پہلی بار، for the first time in the collection، ایک مجموعہ میں، جو شاعری مجموعے ہوتے ہیں ان میں پہلی بار نمودار ہوئی، پہلی بار ظاہر ہوئی، اور اس کا نام کیا تھا؟ Moods of My Own Mind. یہ اس بک کا، اس جو کلیکشن تھی، شعری مجموعہ جو تھا، اس کا نام تھا Moods of My Own Mind، میرے اپنے دماغ کے موڈز. تو اس کے اندر یہ 1807 میں پہلی بار یہ پوئم، یہ نظم جو تھی اس کو شائع کیا گیا، یعنی کہ یہ عوام کے سامنے پہلی بار 1807 میں موڈز آف مائی اون مائنڈ جو شعری مجموعہ تھا اس کے اندر اس نے چھپوائی اس کو، یا اس کی طباعت کروائی. دس پوئم از امنگ ہیز بیسٹ نون نیچر پوئمس، اور اس نظم کو اس کی جانی مانی، بہت زیادہ مقبول، بہت زیادہ معروف، بہت مشہور قدرت کے اوپر، نیچر کے اوپر اور فطرت کے اوپر لکھی ہوئی نظموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، یا یہ ان میں سے ایک ہے. دوبارہ دیکھتے ہیں. دس پوئم از امنگ ہز بیسٹ نون نیچر پوئمز، اس کی بہت زیادہ مقبول قدرت اور فطرت پر لکھی ہوئی نظموں میں سے یہ نظم ایک ہے. پیراگراف نمبر 1 یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. اس میں میں نے کوشش کی کہ جتنے مشکل ورڈز تھے وہ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیے تاکہ آپ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں. پیراگراف نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں. ان دس پوئم دا پوئٹ ڈسکرائبس اے بیوٹیفل سین آف نیچر، اس نظم میں شاعر بیان کرتا ہے، بلکہ ہم پہلے پیراگراف پڑھ لیتے ہیں. In this poem, the poet describes a beautiful scene of nature. He says that one day he was loitering leisurely near the bank of a lake. All of a sudden, he caught sight of a large number of golden daffodils. The flowers were growing beside the lake under the trees. They were moving their heads and dancing with gentle blasts of the wind cheerfully. They appeared and were shining like the stars on the Milky Way. They were in abundance in number. He could see 10,000 flowers at a glance. They were very attractive and charming. This fascinating scene gave him a lot of pleasure. He kept on looking at them for a long time, and they made a lasting impression upon the poet's mind. سیکنڈ پیراگراف میں فردر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس پورے انکاؤنٹر کو جو پوئٹ کا نیچر کے ساتھ ہوا تھا. ان دس پوئم، اس نظم میں، دا پوئٹ ڈسکرائبس، پریزنٹ انڈیفینٹ کا جملہ ہے، شاعر بیان کرتا ہے. کیا بیان کرا جی؟ اے بیوٹیفل سین آف نیچر،
قدرت کا ایک انتہائی خوبصورت نظارہ، قدرت کا ایک انتہائی خوبصورت منظر، ایک انتہائی خوبصورت نظارہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے اپنے الفاظ میں. ہی سیز، وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیٹ ون ڈے، کہ ایک دن، ہی واز لوئٹرنگ. لوئٹرنگ جو ہے اس کے میننگ کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. چہل قدمی کرنا. ہم نے ورڈ پڑھا تھا اس میں جب ہم نے سٹارٹ کی تھی پوئم کہ وہ وانڈرنگ کر رہا تھا لونلی ایز اے کلاؤڈ. تو وانڈرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چہل قدمی کرنا، بغیر کسی مقصد کے کسی جگہ پہ چلے جانا، گھومنا پھرنا، آزادی کے ساتھ موو اراؤنڈ کرنا، ادھر ادھر پھرنا. اسی طرح یہ بہت ہی خوبصورت ورڈ ہے لوئٹرنگ، چہل قدمی کرنا بغیر کسی مقصد کے، وداؤٹ اینی پرٹیکولر پرپز آپ چہل قدمی کریں، کسی علاقے کو دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، اس کو چہل قدمی کرنا کہتے ہیں، اس کو لوئٹرنگ کہتے ہیں، اس کو وانڈرنگ کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن، وہ خود بتاتا ہے کہ ایک دن میں لوئٹرنگ کر رہا تھا، یعنی کہ چہل قدمی کر رہا تھا. اس کے آگے ایک اور ورڈ ہے لیجرلی. لیئرلی، فرصت سے، آرام سے، یعنی کہ اسے کوئی جلدی نہیں تھی، اسے کوئی کام نہیں تھا پینڈنگ، اسے کوئی وقت کی کمی نہیں تھی. تو فرصت کے ساتھ وہ چہل قدمی کرتا پھر رہا تھا ایک علاقے میں، لیک ڈسٹرکٹ میں، نیئر دا بینک آف اے لیک. بینک آف اے لیک ایک جھیل کے کنارے کنارے. تو ایک جھیل کے کنارے بہت ہی آرام سے، فرصت کے ساتھ، آرام اور راحت کے ساتھ وہ ٹریول کر رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا، واک کر رہا تھا، اور قدرت کے مظاہر اور جو منظر ہیں ان کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا. آل آف اے سڈن، اچانک، ہی کاٹ سائٹ آف اے لارج نمبر آف گولڈن ڈیفوڈلز. اس نے اچانک ایک نظر پڑی اس کی، تو ایک جانب گولڈن ڈیفوڈلز جو تھے، یعنی کہ سنہرے رنگ کے، پیلے رنگ کے جو ڈیفوڈلز ہے، ڈیفوڈل پھول ہے جس کو گل لالا بھی کہتے ہیں، بلکہ اس کو نرگس آبی کہتے ہیں، سوری، وہ ٹیولپ ہوتا ہے گل لالا. تو نرگس آبی یعنی کہ پانی کے ارد گرد پاس پاس کھلنے والا یہ جو پھول ہے، اس نے اس کا ایک بہت بڑی تعداد میں ایک جھنڈ دیکھ لیا، اور ان کا رنگ کیا تھا؟ گولڈن ڈیفوڈلز، یعنی کہ وہ گولڈن کلر کے تھے، وہ یلو، لیکن سورج کی روشنی اور اپنی گلی میں اپنی خوشی وہ اس طرح کے دکھائی دے رہے تھے کہ وہ سنہری رنگ کے نظر آ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ اس نے اچانک، آل آف اے سڈن، اچانک اس کی نظر جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں سنہرے رنگ کے جو ڈیفوڈلز تھے ان کے جھنڈ پہ پڑ گئی. دا فلاورز ور گروئنگ بسائڈ دا لیک، اور پھول جو تھے وہ لیک کے ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے. یہ بسائڈ جو ہے یہ پریپوزیشن ہے. انڈر دا ٹریز، درخت کے نیچے، درخت کے نیچے، لیک یعنی کہ جھیل کے ساتھ ساتھ پھول اگے ہوئے تھے. They were moving their heads and dancing with gentle blasts of the wind cheerfully. وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے سروں کو موو کر رہے تھے، یعنی کہ جو ٹاسنگ ہیڈز ہوتے ہیں یا لہلہا رہے ہوتے ہیں پھول، وہ اپنے سروں کو لہلہا رہے تھے. اینڈ ڈینسنگ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ رقص کر رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے. with gentle blasts، بڑے خوبصورت، بڑے نرم و نازک جو جھونکے تھے، کس کے؟ آف ونڈ، ہوا کے، چیئرفلی، خوشی کے ساتھ. خوشی کے ساتھ جو ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، بڑے خوبصورت جھونکے جو تھے ان کے لیے، وہ ان جھونکوں کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے اور اپنے سروں کو ہلاتے ہوئے لگ رہے تھے. اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کو ویو کر رہے ہیں، اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کو یہاں آنے پر ویلکم کر رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں اپنے پاس کہ ہم نیچر کا یہ پارٹ ہے، ہم آپ کے ہوسٹ ہیں، آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ کی میزبانی کرتے ہیں. اور اس کو یہ کس طرح سے لگ رہا تھا؟ جو ونڈ چل رہی تھی، جو ہوا کے بار بار جھونکے آ رہے تھے، اسے لگ رہا تھا کہ یہ ان جھونکوں کے ساتھ سنکرونائز ہو گئے ہیں، بالکل ہارمونائز ہو گئے ہیں، اور انہی کے ساتھ، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ، یہ پھول جو ہے وہ ڈانس کر رہے ہیں اور اپنے سروں کو ہلا بھی رہے ہیں چیئرفلی، خوشی کے ساتھ. They appeared and were shining like the stars on the Milky Way. ملکی وے ہم نے پڑھا تھا کہ گیلیکسی کو کہتے ہیں، کہکشاں کو کہتے ہیں. تو جس طرح وہ کہتا ہے ستارے بہت سارے، اب ملکی وے میں تو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، دیر آر کاؤنٹلیس اسٹارز، تو آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ مثال یہاں پہ دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈیفوڈلز اتنے سارے تھے کہ یہ ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر پایا. تو جس طرح ملکی وے میں، گیلیکسی میں ستارے ہوتے ہیں، چمچمارے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ پھول جو تھے یہ اپنے اس جھنڈ میں، اپنے اس ہوسٹ میں اسی طرح جگمگا رہے تھے، اسی طرح شائن اور ٹوئنکلنگ کر رہے تھے جس طرح کہ ستارے گیلیکسی میں اور ملکی وے میں کرتے ہیں. اور مثال ملکی وے کی دینے کی یہ بھی ضرورت تھی یہاں پہ، یا یہ بھی وجہ ہے کہ جس طرح ملکی وے میں اتنے سارے کاؤنٹلیس ستارے ہیں، لمٹ لیس ہیں، جن کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ جو پھول تھے وہ بھی اتنی زیادہ گنتی میں، اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکا، اندازہ نہیں لگا سکا وہ کتنے ہیں.
اور آگے وہ اس اپنے ایکسپریشن کو اس طرح سے بیان کرتا ہے, they were in abundance in number. abundance کیا ہوتا ہے؟ کثرت. کثرت, بہت زیادہ. تو وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے. they were in abundance in number کا مطلب کیا ہے؟ تعداد. تو تعداد میں بہت زیادہ تھے, بکثرت تھے, یعنی کہ ان کی گنتی کرنا جو ہے وہ محال ہے, مشکل تھا, پاسبل نہیں تھا. اس لیے اس نے ملکی وے اور گیلیکسی اور ان سب کی مثالیں دی. He could see 10,000 flowers at a glance. اب وہ اندازہ لگا رہا ہے کہ شاید میں نے ایک ہی جھلک میں کوئی 10,000 پھول دیکھ لیے ہوں گے, ایک ہی جھلک میں. اتنے سارے اور اتنے کنڈینسڈ اور ڈینسڈ, اتنے گھنے وہ اگے ہوئے ہیں کہ اس کو لگا کہ ایک ہی نظر میں, ایک ہی جھلک میں مجھے کوئی 10,000 پھول دکھائی دے گئے ہوں گے, اور جو کہ بہت بڑی تعداد ہے کسی پھولوں کی کسی بھی جگہ پہ اگنے کی. They were very attractive and charming. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی دلکش تھے. اٹریکٹیو, دلکش ہوتے ہیں, جو پرکشش ہوتے ہیں, جن کو دیکھ کے نظریں آٹومیٹکلی اس طرف جاتی ہیں. چارمنگ, دلکش, تو بہت ہی پرکشش, بہت ہی دلکش, بہت ہی خوبصورت ہے. دس فیسینیٹنگ سین, یہ انتہائی پرتخیل سین, نظارہ. فیسینیٹنگ کا لفظی مطلب ہوتا ہے خوش کر دینے والا یا خیالات میں لے جانے والا. فیسینیٹنگ. اس کو آپ جادوئی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن فیسینیٹنگ, خوبصورت, بہت ہی زبردست, دلکش جو نظارہ تھا. gave him a lot of pleasure, اس سے اس کو بہت زیادہ خوشی ملی. یہ شاندار نظارہ جو تھا, اس کو دیکھ کے اس کو بہت زیادہ خوشی ملی. he kept on looking at them, وہ ان کی طرف دیکھتا ہی رہا. for a long time, بہت زیادہ دیر تک, وہ بہت زیادہ دیر تک ان کی طرف دیکھتا ہی چلا گیا. and they made a lasting impression upon the poet's mind. لاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہ ختم ہونے والا, دیر بعد ختم ہونے والا. کبھی نہ ختم ہونے والا. امپریشن کہتے ہیں ہم تاثر کو. تاثر. اچھا جی. دے میڈ, انہوں نے بنا دیا, انہوں نے دیا. لاسٹنگ امپریشن, کبھی نہ ختم ہونے والا تاثر. اپون دا پوئٹس مائنڈ, شاعر کے دماغ پر. تو شاعر کے ذہن پر انہوں نے اپنا کبھی نہ ختم ہونے والا یا دیر بعد تاثر جو تھا وہ نقش کر دیا, چھوڑ دیا. In the end, the poet flashes upon the canvas of his mind, when he is alone in his room, the beautiful sight of those golden daffodils, dancing daffodils. His heart is filled with pleasure and begins to dance in the company of daffodils. In the end, اب آخر میں the poet flashes, poet دوبارہ سے یاد کرتا ہے, دوبارہ اس کو یاد آتا ہے. ویسے تو فلیش کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک دم کود پڑنا, ایک دم آ جانا. اور فلیشز جب لکھا گیا تو اس کا مطلب یہ جو ای ایس ہے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کی بات کرتا ہے. تو اچانک آپ کہہ سکتے ہو یاد آنا یا آتا ہے, اچانک یاد آتا ہے. فلیشز ہے نا, اچانک یاد آتا ہے. تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن ہے, وہ کام بار بار دہرایا جا رہا ہے, اس کو دہرانے کا اور اس کی ایک روٹین بن چکی ہے, معمول بن چکا ہے, اس لیے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں فال کرتا ہے. تو اس کو اچانک سے یاد آ جاتا ہے. آخر میں پوئٹ کہتا ہے کہ اس کو اچانک سے یاد آ جاتا ہے اپون دا کینوس آف ہز مائنڈ. کینوس ایک بہت ہی موٹا کپڑا ہوتا ہے جس کے اوپر پینٹنگ کی جاتی ہے. پینٹنگ کرنے کے لیے ایک موٹا کپڑا جو ہے اس کو ہم کینوس کہتے ہیں. تو اس کے دماغ کے کینوس کے اوپر اس کا جو ذہن ہے اس کے کینوس, یعنی کہ اس کے کینوس جو دماغ کا کینوس ہے, دماغ کا وہ کپڑا جس کے اوپر پینٹنگ کی جاتی ہے, اس کے اوپر کون سا عکس بار بار پرنٹ ہوتا ہے,
وہ اچانک سے ایک امیج، اچانک سے ایک قدرت کا سین اس کے جو دماغ کے کینوس کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے، جو پینٹنگ بنتی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ وہی گولڈن ڈیفوڈلز کی ہے جو اس نے ایک بار لیک ویو ڈسٹرکٹ میں بینک آف دا لیک کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھے تھے. تو یعنی کہ وہ میموری اس حد تک اس کے دماغ پہ اسٹیمپ کر گئی ہوئی ہے کہ جب کبھی بھی شاعر تنہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں اچانک سے کود پڑتی ہے، اچانک سے یاد آ جاتا ہے اس کو، اور اس کے کینوس کو وہ نظارہ جو ہے وہ دوبارہ سے بھر دیتا ہے. یعنی کہ اس کا دماغ ہر طرف سے کلرفل ہو جاتا ہے اور اس کے پورے دماغ میں نیچر وہی والا سین جو تھی وہ دوبارہ سے کریٹ کرتی ہے. when he is alone، یہ ہوتا کیا ہے when he is alone، جب وہ اکیلا ہوتا ہے in his room، اپنے کمرے میں. the beautiful sight of those golden dancing daffodils، اور یہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ جو خوبصورت ڈینسنگ گولڈن کلر کے ڈیفوڈلز تھے، سنہری رنگ کے ڈیفوڈلز تھے، ان کے اس نظارے کے ساتھ اس کا پورا دماغ بھر جاتا ہے جو وہ اپنے کمرے میں تنہائی میں ہوتا ہے. his heart is filled with pleasure، اور اس کا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے. and begins to dance in the company of daffodils، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ انہی ڈیفوڈلز کی کمپنی میں، انہی پھولوں کی جو کمپنی ہے، جو ان کی صحبت ہے، اس کے اندر مل کے وہ بھی ساتھ میں ڈانس کرنے لگتا ہے. آل دو کہ اب وہ اس جگہ پہ موجود نہیں ہے، نیچرلی فزیکلی دیکھا جائے تو وہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ کئی سال کے بعد اپنے کمرے میں موجود ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو اس کی میموری ہے، وہ جو اس کی یادداشت ہے، وہ اس قدر پختہ ہے کہ وہ اس کو ابھی بھی اسی طرح سے یاد ہے. وہ جب کبھی بھی اپنے کمرے میں تنہا ہوتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ اچانک سے وہ پورے کا پورا نظارہ فلیش کر گیا، اچانک سے پورے کا پورا نظارہ جو ہے وہ اس کے دماغ میں کود گیا، اس کو یاد آ گیا، اور دماغ کا جو کینوس ہے، جو دماغ کا کپڑا ہے، اس پورے کپڑے کو، اس پورے کینوس کو وہ نظارہ دوبارہ سے پینٹنگ کی شکل دے دیتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ جو شاعر ہے وہ اپنے آپ کو مینٹلی دوبارہ سے سمجھتا ہے کہ وہ انہی جو ڈیفوڈلز تھے ڈانسنگ، ان کے ساتھ وہاں پہ ڈانس کر رہا ہے. یعنی کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو، جب کبھی وہ تنہا ہوتا ہے یا وہ اداس موڈ میں ہوتا ہے، پوئم میں یہ پرٹیکولر ورڈ لکھا ہوا تھا پینسو موڈ، وہ پینسو موڈ میں ہوتا ہے، اداس موڈ میں ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے اسی نظارے میں، اس کو ریکال کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی تمام پریشانیاں، اکتاہٹ اور جو اس کا اکیلا پن ہے وہ اسے نجات حاصل کر لیتا ہے. اور پھر اس کا his heart is filled with pleasure and begins to dance in the company of daffodils، ڈیفوڈلز کی کمپنی میں اس کا جو دل ہے وہ ڈانس کرنے لگتا ہے. The poet William Wordsworth feels a great excitement in these reflections with the help of his contemplation, as he tells us, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. اب یہاں پہ کوٹیشن بھی انہوں نے اسی پوئم سے لکھ دی ہے یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں. دا پوئٹ ولیم ورڈزورتھ، جو شاعر ہے ولیم ورڈزورتھ، وہ کیا کرتا ہے؟ فیلز، محسوس کرتا ہے، اے گریٹ ایکسائٹمنٹ، ایک بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ اپنے جسم میں، اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت پرجوش اور بہت ایکٹیو سمجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے. ان دیز ریفلیکشنز، ان ریفلیکشنز کو، ان نظاروں کو، ان عکس کو دیکھ کے، ود دی ہیلپ آف ہز کنٹمپلیشن. اب ہمیں یہاں پہ کنٹمپلیشن کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کہ کنٹمپلیشن کیا ہوتا ہے. کنٹمپلیشن کا مطلب ہے دھیان، توجہ یا غور و فکر. کنٹمپلیشن. اب یہاں پہ اس نے ایک پوائنٹ بلڈ کیا ہے، وہ ہم نے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا. وہ کہتا ہے کہ وہ شاعر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ فیل کرتا ہے، بہت زیادہ حد تک پرجوش ہو جاتا ہے جب کبھی وہ اداس ہوتا ہے، جب کبھی وہ تنہا ہوتا ہے. بہت زیادہ اپنے آپ کو اس کنڈیشن سے نکالنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ گولڈن ڈانسنگ ڈیفوڈلز کو یاد کرتا ہے. وہ اس کے دماغ کے پورے جو امیج ہے اس پہ پینٹ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کام کرتا کیسے ہے؟ کنٹمپلیشن، یعنی کہ دھیان اور غور و فکر کر کے. وہ جو اپنا پاسٹ اس جگہ پہ گزار کے آیا ہوا ہے، اس کو دوبارہ سے وہ بہت زیادہ غور سے، بہت زیادہ غور و فکر اور دھیان سے، توجہ سے دیکھتا ہے، تو اس سارے نظارے کو دوبارہ سے کریٹ کر لیتا ہے اپنے اندر، حالانکہ وہ وہاں پہ صرف ایک بار گیا تھا. تو وہ نظارہ اس قدر خوبصورت تھا اور اس قدر پرکشش تھا، اٹریکٹیو تھا، کہ وہ اس کی یادداشت سے ختم ہی نہیں ہو رہا. تو جب کبھی اس کو لگتا ہے کہ وہ تنہا ہے، جب کبھی اس کو لگتا ہے کہ وہ پریشان ہے، وہ اس نظارے کو دوبارہ سے یاد کرتا ہے، اپنے فکر سے، اپنے غور و فکر سے، اپنے ماضی میں سے نظارہ اپنے دماغ میں لاتا ہے، اور اس کو اپنے دماغ میں لا کے وہ ایکسائٹمنٹ فیل کرتا ہے، اور اس سے اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. آگے جو شعر لکھا ہوا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے، اینڈ دین مائی ہارٹ ود پلیئر فلز، اور پھر میرا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے. اینڈ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلز، اور نہ صرف خوشی سے بھرتا ہے اور وہ اس پہ کنٹینٹ ہو جائے، اس پہ خوش ہو جائے، اطمینان ہو جائے اس کو، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ہی ساتھ ان ڈیفوڈلز کے ساتھ ڈانس بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. آگے جی لاسٹ جو دو لائنس ہیں، دس پوئم از اے ٹریبیوٹ ٹو نیچر اینڈ اٹس مینیفیسٹیشن ان آل اٹس گلوری.
It beautifully presents before us not only the attractive and exciting part, beauty of the nature, but also the purifying impact of it on human beings. ترجمہ کرتا ہوں. The poem is a tribute. Tribute کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خراج عقیدت یا خراج تحسین. تو پوئم جو ہے، نظم جو ہے وہ خراج عقیدت ہے، یعنی کہ اپنی تعریف کا اظہار ہے، تحسین کا اظہار ہے. کس کو؟ ٹو نیچر، نیچر پہ. قدرت کی جو خوبصورتی ہے اس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، یہ نظم پیش کرتی ہے. اینڈ اٹس مینیفیسٹیشن. مینیفیسٹیشن کا مطلب اسٹوڈنٹس آشکار کرنا. آشکار کا مطلب پھر میں نے فردر ایزی کر دیا، اظہار کرنا، کسی کے اوپر ظاہر کرنا یا اس کا اعلان کرنا. اور گلوری جو ہے وہ عظمت اور شان و شوکت ہوتی ہے، وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں تاکہ ایزی ہو جائے. عظمت اور شان و شوکت. اب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دس پوئم از اے ٹریبیوٹ ٹو نیچر. یہ نظم جو نیچر ہے، قدرت ہے، اس کو ایک خراج تحسین یا خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اور نیچر کا جو پورا اظہار ہے، قدرت جو اپنے آپ کو آشکار کرتی ہے، قدرت کا جو پورا اظہار ہے، اور پوری اپنی شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ جو قدرت یہ کام کرتی ہے، اس کے لیے خراج عقیدت پیش کرتی ہے یہ نظم. اٹ بیوٹیفلی پریزنٹس بفور اس. یہ بڑے ہی شاندار خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے بیان کرتی ہے، پریزنٹس پیش کرتی ہے. ناٹ اونلی، نہ صرف دی اٹریکٹیو، انتہائی پرکشش اینڈ ایکسائٹنگ اور پرجوش کر دینے والا بیوٹی آف نیچر، قدرت کی خوبصورتی. یہ نہ صرف ہمارے سامنے قدرت کی انتہائی پرجوش بنا دینے والی خوبصورتی اور اس کی پرکشش خوبصورتی کا اظہار کرتی ہے، بٹ آلسو دا پیوریفائنگ امپیکٹ. پیوریفائنگ امپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے، پیوریفائنگ کا مطلب ہوتا ہے، بلکہ اس کو آگے لکھ دیتے ہیں. پیوریفائنگ کا مطلب ہوتا ہے بچوں خالص کرنے والا. خالص، پیور خالص ہوتا ہے نا. پیوریفائنگ جو خالص کر دیتا ہے. پیوریفائنگ امپیکٹ پھر وہی اثر یا تاثر. اثر یا تاثر. تو یہ کہہ رہے کہ جی یہ نظم جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے صرف جو نیچر کی، قدرت کی انتہائی خوبصورتی ہے، دلکشی ہے، صرف وہی نہیں لے کے آتی یہ نظم، بلکہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے کہ قدرت کا ایک پیوریفائنگ امپیکٹ بھی ہے. قدرت ہماری روح کو خالص بھی کرتی ہے، وہ ہماری روح کو صاف بھی کرتی ہے. جیسے کہ ہمیں پانی پینے کے لیے فلٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کو فلٹر کر لیتے ہیں، اس طرح بہت ساری اور چیزوں کو ہم فلٹر کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر سے جو گندگی ہے، آلائشیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہیں، جو ہماری ڈیزائر نہیں ہے، وہ نکل جائیں اور خالص پیور چیز جو ہے وہ ہم تک ملے. اسی طرح اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی سول کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو اور اپنے ضمیر کو پیوریفائی کرے، وہ اس کو خالص کرنا چاہے، اس کے اندر سے تمام برائیاں چھاننا چاہے، تو کہتے ہیں کہ یہ امپیکٹ اور یہ اثر جو ہے وہ نیچر میں موجود ہے. اور یہ پیوریفائنگ امپیکٹ جو نیچر کا ہے وہ ولیم ورڈزورتھ نے ڈیلیبریٹلی اپنی اس نظم میں بیان کیا، اور نظم نے اس کو بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا. کن کے اوپر یہ پیوریفائنگ امپیکٹ ہوتا ہے؟ جی ہیومن بینگس کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کی جو لاسٹ لائن اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اٹ بیوٹیفلی پریزنٹس بفور اس not only the attractive and exciting beauty of nature but also the purifying impact of it on human beings. یہ نظم نہ صرف بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے پاس جو قدرت ہے اس کی پرکشش خوبصورتی لے کے آتی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ قدرت کا وہ امپیکٹ، وہ تاثر، وہ اثر جو وہ ہماری انسانوں کی روح کو خالص کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے کرتی ہے، وہ والا اس کا تاثر بھی ہمارے سامنے لے کے آتی ہے. تو یہ سمری تھی بچوں ڈیفوڈلز کی. ہوپ فلی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ اس کی آ گئی ہوگی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صرف اور صرف 2 سمریز ہیں آپ کے پاس پورے آپ کے کورس میں جو آپ نے یاد کرنی ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اٹس ناٹ اے ہارڈ ٹاسک ٹو ڈو. کرنا کیا ہے کہ آپ ان سمریز کو 2 پارٹس میں
تقسیم کریں, کیونکہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کا سبجیکٹو پیپر ہے اس میں یہ جو سمری ہے بچوں یہ 5 مارکس کیری کرتی ہے, 5 نمبروں کی ہے. 5 نمبر کوئی بہت آسان چیز نہیں ہے حاصل کرنا, لیکن اگر سمری کی صورت میں آپ دیکھیں تو یہ واقعی بہت آسان پارٹ ہے, کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. آپ اس میں اس بات پہ کنفیوز نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی 10 پوئمز ہیں اور ان میں سے کسی ایک نے آ جانا ہے اور میں نے 10 کی 10 سمریز یاد کرنی ہے, ان کے اسپیلنگز اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ پریپیئر کرنی ہے, تو کوئی ایک آئے گی تو پھر میں اس کو لکھوں گا. تو مجھے یہ سا یہاں پہ کیا ہے, میکسیمم دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہے. آپ دونوں سمریز کو پورے سال آپ کے پاس اویلیبل ہے ان کو اچھے طریقے سے یاد اور تیار کرنے کے لیے. تو بہت اچھے طریقے سے دونوں سمریز کو یاد کریں, بار بار لکھیں, جتنا میکسیمم آپ کو ٹائم ملتا ہے ان کو لکھیں اور اپنے 5 نمبر انشور کریں. یہ وہ 5 نمبر ہیں جو کہ آلریڈی یہ 5 نمبر آپ کی پاکٹ میں موجود ہیں. آپ سمجھیں کہ یہ 5 نمبر آپ نے پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی گین کیے ہوئے ہیں. یہ اتنا ایزی پارٹ ہے آپ کے پیپر کا. دونوں سمریز کو اچھے طریقے سے یاد کریں. میں بار بار آپ کو یہ طریقہ بتاتا آ رہا ہوں کہ جو سمریز ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں, آدھی آدھی کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آدھا کر کے سمری کو بھی یاد کرنا آپ کے لیے پاسبل نہیں, آپ کو مشکل لگتا ہے, تو پھر آپ سمری کو 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کریں, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہے. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر آپ پیپر کے دنوں میں بیٹھ کے دونوں سمریز یاد کرنے لگیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس پوری بک کا پہلے تو پریشر ہے, اور اس کے علاوہ پھر آپ کے اوپر باقی سبجیکٹس کا بھی پریشر ہے. تیاری کے لیے اس میں میکسیمم 1 دن ملتا ہے, اس کے علاوہ پیپرز میں اور ٹائم نہیں ہوتا. تو وہاں پہ آپ بیٹھ کے یہ ریوائز کرنا تو کر سکتے ہیں, لرن کرنا اور یاد کرنا یہ وہاں پہ پاسبل نہیں ہے. یہ آپ نے اسی سال کے دوران کرنا ہے. ابھی آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے, بیسٹ ٹائم ہے. آپ کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ جو اس وقت ہے وہ لمیٹڈ اور کیلکولیٹڈ ہیں. تو جتنا میکسیمم ٹائم آپ کو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں, اپنے اندر ایک اسکل ڈیولپ کریں. رائٹنگ ایک اسکل ہے وہ ڈیولپ کریں. کریٹیو رائٹنگ ہم اکثر اپنے بچوں سے کرواتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایسے رائٹنگ بھی کرواتے ہیں آپ لوگوں سے, انگلش کی بھی اور اردو کی بھی. وہ کس وجہ سے ہوتی ہے, تاکہ میکسیمم جو آپ کے اندر رائٹنگ اور کریٹیوٹی کی جو اسکل ہے وہ نکھر کے سامنے آئے. پھر ہمارے جتنے بھی قابل اور تجربہ کار اساتذہ ہیں وہ آپ کی ان رائٹنگس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے ویلیو کرتے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ آپ کو اس کے اوپر انعام سے اور اعزاز سے بھی نوازا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارا جو ڈائجسٹ ہے, جو میگزین ہے وہ نکلتا ہے, اس میں بھی ہم اپنی تمام جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی رائٹنگ کو اپریشیٹ اور انکریج کرتے ہیں. تو ہمارے لیے لکھنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہم اس کو ہائی ریٹ اور ویلیو کرتے ہیں. لہٰذا ابھی یہاں پہ آپ کو کریٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے. اس ٹائم کو یوٹیلائز کر لیں اپنی کریٹیوٹی کو انہانس کرنے کے لیے. جو چیزیں آپ لکھیں وہ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم بھی ان سے لطف اندوز ہو سکیں, ہم بھی ان کو دیکھ سکیں, ہم بھی ان میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں آپ کی ان کو امپروو کر کے آپ کو ایک ویل ریفائنڈ رائٹر بنا سکیں. ابھی بات ہو رہی ہے آپ کی سمری کی, تو سمری کو پارٹس میں تقسیم کر کے ڈیوائڈ کر کے ایک ایک پارٹ کو اچھے طریقے سے یاد کریں. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو طریقہ بتاتا ہوں کہ پہلے کچھ جو آپ نے 10-5 لائنز جتنی بھی آپ کو لگتا ہے ان کو ایک نوٹ کر لیں کہ میں نے یہ پہلے یاد کرنی ہے. ان کو 10 سے 12 بار جتنی کانسنٹریشن کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. یقینی طور پہ وہ آپ کو 100% یاد نہیں ہوں گی, لیکن ان کا کوئی 40 to 50% یا 60% ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کے مائنڈ میں رہ جائے گا. اب اس کو لکھیں. جب آپ اس کو لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بہت سارے ایسے بلینک اسپیسز آئیں گے جہاں پہ آپ کو نہیں یاد آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا. ان کو انڈر لائن کر دیں, وہاں پہ جگہ چھوڑ دیں. جب آپ وہ لکھ لیں اس کے بعد دوبارہ سے اپنے نوٹس کھولیں, اس پوری جو تحریر جتنی لائنز آپ نے یاد کرنے کے لیے کہا تھا ان کو پڑھیں. جو لفظ آپ کے مسنگ تھے ان کو وہاں پہ پٹ کریں. اس کے بعد اب جو آپ نے لکھ لیا ہے اس کو دوبارہ پوری کانسنٹریشن سے 10 سے 12 بار پڑھیں. پڑھنے کے بعد ان جگہوں پہ خاص طور پہ زور دیں, ایمفسس کریں جو جگہیں آپ کو بھول گئی تھیں, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میں یہ ورڈ بھولا تھا اور میں نے یہاں پہ یہ ورڈ لکھا تھا. اب جب آپ 10 سے 12 بار دوبارہ اس کو ریپیٹ کر چکے تو اس کو دوبارہ سے لکھیں. آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ 90% ریموو ہو گئی ہوں گی. اور اگر آپ اس رائٹنگ پریکٹس کو 2 سے 3 بار کر لیں تو وہ لائنز پھر آپ کو پیپر کے بعد بھی کبھی نہیں بھولیں گے. تو یہ ایک بیسٹ پارٹ ہے لکھ کے یاد کرنے کا, کیونکہ اس میں آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور زیادہ ایکٹیولی رسپونڈ کرتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ وربل یاد کر کے سنائیں. ٹھیک ہے بچوں, تو یہاں تک ہمارا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے آج کا. یہ ہمارے اس پارٹ کا 18th لیکچر تھا جو کمپلیٹ ہوا, اس امید کے ساتھ کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ سارا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا, اور نیکسٹ لیکچر تک آپ اس سمری کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر چکے ہوں گے اور بار بار رائٹنگ کی پریکٹس کر چکے ہوں گے. آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. جاتے ہوئے بس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے گھر میں رہنا ہے, اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے. اپنے گھر میں بھی اگر آپ کوئی کسی قسم کی ریگولیرٹی ہوتی دیکھیں تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ سب کو یہ بتائیں, اسپیشلی وہ لوگ جو باہر سے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے گھر کے اندر پراپر اپنے آپ کو سینیٹائز کر کے اور ڈس انفیکٹ کر کے گھر میں آنا ہے, اور پھر کسی چیز کو آپ نے ٹچ کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے
کیونکہ اس پینڈیمک کا اور کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ احتیاط کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.